खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं। आज हम पतरस के बारे में सीखेंगे, खुदा कैसे एक रहनुमा या लीडर को तैयार करता है, क्योंकि पतरस ही कलीदी शागिर्द था। अमाल के पहले 12 बाब उसी के गिर्द घूमते हैं। वो पेंतीकोस्त के दिन मनादी करता है, वही हैकल में सबसे पहला बड़ा मोजज़ा करता है, वो सदर अदालत का सामना करता है, और ये ही वो शख्स है जिसमें से खुदा एक रहनुमा पैदा करने को है। खुदा कैसे एक रहनुमा को तैयार करता है, ये बात बहुत अहम है। खुदा ये कैसे करता है? क्योंकि खुदा आज भी कलीसिया में रहनुमा तैयार कर रहा है। ताहम वो ऐसा कैसे करता है? इस सबक को समझने के लिए पतरस वाकई कलीदी हैसियत रखता है। चारों अनाजील वाकई पतरस के बारे में बातों से भरपूर हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो हर जगह मौजूद हैं। यीशु के बाद अनाजील में कोई नाम भी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ जितना पतरस का हुआ है। किसी ने भी इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जितनी पतरस ने, और किसी से भी खुदावंद ने इस कदर गुफ्तगू नहीं की जितनी पतरस से। किसी शागिर्द की भी खुदावंद से इतनी सरजनिश नहीं हुई जितनी पतरस की, और ना ही किसी ने यीशु को नसीहत करने की कोशिश की थी सिवाय पतरस के। कोई शागिर्द कभी भी इतनी दलेरी से और साफ गोई से मसीह के खुदावंद होने का इकरार नहीं करता, और ना ही कोई इतनी दलेरी से उसका इनकार करता है जितनी दलेरी से पतरस ने किया। वो हमेशा एक मुइम्मा बना रहता है। किसी की भी इतनी तारीफ नहीं हुई, और ना ही किसी को इतनी बरकत मिली जितनी के पतरस को, और ना ही किसी और को शैतान कहा गया सिवाय पतरस के। किसी भी और की निस्बत पतरस से कहने के लिए यीशु के पास सबसे ज्यादा सख्त अल्फाज थे। ताहम ये उसे वैसा शख्स बनाने ही का एक हिस्सा था जैसा यीशु उसे बनाना चाहता था। खुदा कैसे दो मुतजाद जज्बात के हामिल किरदार को लेकर उसे एक रहनुमा बनाता है? मेरे ख्याल में इसके पीछे बहुत से अनासर मौजूद हैं। ताहम मैं आपको दरअसल उनमें से 3 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, आपके पास दुरुस्त तरह का खाम माल मौजूद होना चाहिए। खुदावंद ने पतरस में क़यादत के लिए मौजूद दुरुस्त खाम माल को पहचान लिया था। मेरे कहने का मतलब है कि इससे पहले कि किसी और ने पतरस को पहचाना, वो एक रहनुमा था। उसने लीडर होने की सीट को एक तरह से अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि वो फितरतन ऐसा ही था। उसके अंदर क़यादत का खाम माल या खाम फितरत मौजूद थी। इंग्लैंड के एक अजीम शायर स्टुअर्ट कैनेडी ने ये चंद सतूर लिखी जो कि मेरे ख्याल में पतरस के किरदार पर ठीक बैठती हैं। उसने ये लिखा कि आदमी में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं जो कि कामिल हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि मुकम्मल हो। वो अपने सर से लेकर पांव के तलवे तक एक बड़ी शुरुआत से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और पतरस वाकई एक बड़ी शुरुआत ही था। वो ऐसा ही था। मेरे कहने का मतलब है उसके अंदर क़यादत की सलाहियत पहले से मौजूद थी। अब किसी रहनुमा के अंदर किस तरह के खाम माल की तलाश की जाती है? सबसे पहले ये कि क्या वो सवालात पूछता है। लोग जो कि सवालात नहीं पूछते रहनुमा भी नहीं बनते, क्योंकि वो दरअसल मसाइल और हल तलाश करने के बारे में फिक्रमंद नहीं होते। अगर आप रहनुमा के मुतलाशी हैं तो किसी ऐसे शख्स की तलाश करें जो कि सवालात पूछता है। अनाजील में पतरस ने बाकी तमाम लोगों के सवालात को मिलाकर बनने वाले सवालात से भी कहीं ज्यादा सवालात पूछे। उसने हमेशा से सवालात पूछे। ये पतरस ही है जो कि मुश्किल बातों के मानी पूछता है। जैसा कि मत्ती 15 बाब 15 आयत में, खुदावंद क्या तू मुझे इसका मतलब समझा देगा? दूसरे तमाम लोग महज वहां खड़े थे और शायद कुछ भी समझ नहीं पाए थे, बल्कि कदरे हैरत ज़दा थे। यहां तक कि उनमें से किसी ने भी पूछने की जहमत नहीं की। ताहम पतरस के अंदर बर्दाश्त मौजूद नहीं थी। उसे तो सवाल पूछना ही थे। मुझे ये वजाहत से बताओ, मुझे ये हर हाल में जानना है। ये पतरस ही था जिसने पूछा कि उसे कितनी मर्तबा मुआफ करना पड़ेगा। खुदावंद मुआफी के बारे में बात कर रहा था, और उसने कहा, मैं कितनी दफा मुआफ करूं? क्या 7 बार तक? खुदावंद ने कहा, नहीं, बल्कि 490 दफा, यानी 7 के 70 मर्तबा। ये पतरस ही था जिसने पूछा कि उनका अजर क्या होगा जिन्होंने यीशु की पैरवी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मत्ती 19 बाब में पतरस ने यीशु से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? मैं ये जानना चाहूंगा। यानी सवालात ही सवालात। वो पतरस ही था जिसने इंजीर के दरख्त के सूखने पर उसके बारे में वजाहत मांगी। मरकस 11 बाब में इसका जिक्र है।
वो पतरस ही था जिसने मरकस 13 बाब में यीशु से उन बातों के मानी पूछे जो कि यीशु ने आने वाली आखिरत के बारे में कही। वो मुकम्मल वजाहत चाहता था, और जब पतरस को ये बता दिया गया कि वो एक शहीद की मौत मरेगा तो उसने कहा, यूहन्ना के साथ क्या होगा? खुदावंद ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या? तब तक तमाम कलीसिया में ये अफवाह फैल गई कि यूहन्ना दूसरी आमद तक जिंदा रहेगा, और यूहन्ना 21 बाब में चंद मजीद आयात लिखवाकर खुदावंद को इस अफवाह को दुरुस्त करना पड़ा। वो हमेशा सवालात पूछ रहा होता था, ताहम ये ही वो खाम माल है जिससे मिलकर नई क़यादत बनती है। देखें, क़यादत हमेशा हल के तलाश में रहती है, ये सवालात पूछ सकती है, और खुदावंद ने पतरस में ये खूबी देखी। क़यादत के लिए एक और अंसर जिसे मैं समझता हूं कि वो जरूरी है, वो है कि ये पहल करती है, ये आगाज करती है। क़यादत हमेशा पहल करती है, और आप इसे पतरस में देख सकते हैं। जब खुदावंद कोई सवाल पूछता है तो कौन उसका जवाब देता है? हमेशा पतरस जवाब देता है। जब यीशु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ, पतरस जवाब देता है कि छूने वाली औरत ये थी। या वो कहेगा कि ये सवाल पूछने से तेरी क्या मुराद है? यहाँ इतने सारे लोग हैं जो कि तुझे धकेल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो हमेशा पहल किया करता था। लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? जब यीशु ने ये पूछा तो पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब यीशु ने शागिर्दों से कहा, क्या तुम सब भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, हम कहाँ जाएंगे? वो हमेशा जवाब दे रहा होता था, हमेशा पहल कर रहा होता था। यूहन्ना 21 बाब में ये पतरस ही था जो कि जी उठे यीशु के बारे में सवालात पूछता है। ये भी एक और अलामत है। और मेरे मुताबिक तीसरी बात जो कि आप क़यादत के खाम माल में देख सकते हैं, वो ये है कि वो हमेशा उस जगह मौजूद होते हैं जहां सरगर्मी हो रही होती है। हमेशा सरगर्मी के मुकाम के बीचों बीच वो हमेशा अपनी जिंदगी हरकत में गुजारते हैं, और ये क़यादत का एक अहम हिस्सा है। वो चीजें तख्लीक करते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, सारे शागिर्दों में से वो कौन था जो कि कश्ती से निकलकर पानी पर चला? पतरस। लोग हमेशा कहते हैं कि पतरस के अंदर ईमान की कमी थी क्योंकि वो डूबने लगा। आपके ख्याल में क्या पतरस का ईमान इसलिए कम था क्योंकि वो डूब गया? वहां 11 मर्द और भी थे जो कि कश्ती में से निकले तक नहीं। सो इससे पहले कि आप पतरस पर तनकीद करें, जरा गौर करें कि वो किस मकाम पर था। लोग कहते हैं पतरस ने खुदावंद का इनकार किया। हाँ, ऐसा हुआ। ताहम क्यों? क्योंकि वो उस जगह मौजूद था जहां उससे ये सवाल पूछा जा सकता था। इसलिए कि उसके अंदर इतनी दिलेरी मौजूद थी कि उसने सरदार काहिन के घर तक यीशु की पैरवी की। दूसरे शागिर्द भाग चुके थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो हमेशा सरगर्मी की जगह पर मौजूद होता था। वो हमेशा ऐसी जगह पर होता जहां कुछ न कुछ हो रहा होता। और जब यीशु के मुर्दों में से जी उठने का वाकया हुआ तो कौन सबसे पहले वहां था? पतरस और यूहन्ना वहां पहुंचे, और पतरस वहां खड़े यूहन्ना से भी आगे बढ़कर भागते हुए कब्र के अंदर तक चला गया। यूहन्ना, जैसा कि आप जानते हैं, जब करीब पहुंचा तो उसकी रफ्तार में कमी आ गई, और पतरस बिल्कुल उसी जगह पर जाकर रुका जहां सब कुछ वाक़े हुआ था। मेरा ख्याल है कि खुदावंद ने ये खाम माल देखा, यानी तफ्तीश करने और पहल करने वाली रूह, और हमेशा सरगर्मी के मुकाम पर मौजूद होना। पतरस की मौजूदगी पर यह सब कुछ होता था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अमाल की किताब के पहले 12 अबवाब में देखें तो जहां जहां पतरस जाता है उस जगह में अजीम काम होने लगते हैं। उसका नाम शमाउन था, जिसका मतलब है सुनना, जो कि बहुत आम नाम था। वो यूना या यूहन्ना का बेटा था। वो पेशे के एतबार से मछेरा था, और वो अपने भाई इंद्रियास के साथ एक गांव में रहता था जो बैतसैदा कहलाता था, और बाद में वो कफरनहूम में जा बसे। वो शादीशुदा था क्योंकि खुदावंद ने उसकी सास को शिफा बख्शी थी, और इसलिए भी क्योंकि पहला कुरिन्थियों 9 बाब में लिखा है, यहाँ पौलुस कह रहा है, क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं। कैफा अरामी लफ्ज है जिसका मतलब है पत्थर। पतरस यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब भी पत्थर है। वो शादीशुदा था, और पौलुस के कहने से ऐसा मालूम होता है कि मुमकिन है कि पतरस अपनी बीवी को मिशनरी काम के लिए साथ ले जाया करता था। वो शायद जहां भी जाता अपनी बीवी को साथ ले जाता था। वो शादीशुदा था, और वो एक मछेरा भी था जो कि शमाउन कहलाता था।
عام نام، عام پیشہ، عام شادی شدہ حیثیت، تاہم اس کے اندر ایسا خام مال موجود تھا جسے خداوند نے دیکھا۔ اپنی فطرت کے باعث وہ بہت جلد بدل جانے والا شخص تھا، وہ ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا۔ میرا خیال ہے کہ خداوند نے اس کا نام اس لیے بدلا تھا تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکے کہ وہ اسے کس طرح کا بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کا نام بدل کر رکھ دیا جس کے معنی ہیں پتھر۔ شروعات میں تو یہ نام ایک طرح کا تضاد ہی معلوم ہوتا ہوگا، پتھر، پتھر یہاں آؤ۔ اور جب بھی خداوند نے اس کا نام لیا ہوگا اس کے ذہن میں آتا ہوگا مجھے ٹھوس بننا ہے، مجھے ثابت قدم ہونا ہے، مجھے ایک پتھر کی مانند بننا ہے، کیونکہ دراصل وہ ایسا نہیں تھا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ خداوند نے اسے یہ نام اس لیے دیا کہ وہ اسے اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکے۔ ہر دفعہ جب خداوند اسے بلایا کرتا تو محض اس بات کے ذریعے کہ اس نے اسے بلانے کے لیے کون سا نام استعمال کیا، وہ سمجھ جاتا کہ خداوند اسے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ اسے پتھر کہتا تو وہ اس کے ساتھ جڑے پیغام کو جان لیتا۔ اگر وہ شمعون کہتا تو اس کا مطلب تھا کہ پیغام کچھ اور ہے۔ اگر وہ کہتا شمعون پطرس تو اس کا مطلب تھا کہ وہ بیک وقت دو طرح کے جذبات میں گرفتار تھا۔ اسے شمعون بھی کہا گیا، شمعون پطرس بھی کہا گیا، اور پطرس بھی۔ یہ بات دلچسپ ہے، تاہم ایسا ہمیشہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک عمومی جائزہ ہے کہ اسے ہمیشہ دو طرح کی صورتحال میں شمعون کہا گیا۔ پہلا دنیاوی معاملات میں، جیسا کہ مرکز پہلے باب میں کہا گیا شمعون کا گھر، یا لوکا 4 باب میں کہا گیا شمعون کی ساس، یا لوکا 5 باب 3 آیت میں شمعون کی کشتی، یا لوکا 5 باب 10 آیت میں کہا گیا شمعون کے شریک۔ اعمال 10 باب میں بھی کہا گیا کہ کرنیلیس نے شمعون کا گھر تلاش کیا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ دنیاوی لحاظ سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی کشتی یا گھر یا جگہ کسی بھی اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ محض شمعون کہیں گے۔ یہ زمین پر اس کا دنیاوی نام ہے۔ اب شمعون کا استعمال اس وقت بھی ہوا جب اسے اس کے گناہ کے لیے سرزنش کی گئی۔ یوں وہ دنیاوی اور گناہ کے اعتبار سے شمعون ہے، یعنی جب بھی خداوند اس کی گنہگار حالت کی جانب دھیان دلانا چاہتا۔ مثال کے طور پر لوکا 5 باب میں وہ اپنی مچھلی پکڑنے والی کشتی میں ہے اور وہ خداوند پر شک کر رہا ہے، اور وہ شاید آہستہ آواز میں بڑبڑا بھی رہا ہوگا، اور خداوند نے کہا کشتی کی فلاں جانب جال ڈال اور مچھلی کھینچ لا۔ اس وقت آپ اسے بڑبڑاتا ہوا سن سکتے ہیں۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پیشے کے اعتبار سے مچھیرے ہیں۔ اور پھر وہ بہت سی مچھلیاں کھینچ لائے، اور اس نے فوراً کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ خداوند نے اس کے گناہ کو بھی ظاہر کیا اور اسے شمعون بھی کہا۔ یوحنا 21 باب میں جب خداوند پطرس کے پاس آیا، اس وقت وہ نافرمانی میں جی رہا تھا، اور نافرمانی یہ تھی کہ خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ پھر سے مچھلی پکڑنے کا کام کرنے لگا تھا۔ وہ منادی کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، مگر وہ دوبارہ سے مچھلی پکڑنے لگا، اور خداوند نے ساحل کے پاس اسے 3 بار مخاطب کیا، شمعون شمعون شمعون۔ وہ گناہ میں جی رہا تھا۔ مرکز 14 باب 37 آیت میں بھی اسے اس کی گنہگار حالت میں شمعون کہہ کر پکارا گیا۔ وہ کوہ زیتون کے اوپر کے حصے میں موجود تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اور یسوع آیا اور اس نے شاگردوں کو سوتے ہوئے پایا، اور اس نے پطرس سے کہا شمعون تو سوتا ہے، اور اس نے اسے سو جانے پر سرزنش کی۔ یوں اپنی گنہگار حالت میں اور اپنی دنیاوی پہچان میں وہ شمعون ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، تاہم خداوند اسے پتھر، چٹان، ثابت قدم، بنیاد، ایک زندہ پتھر بنانے جا رہا تھا۔ ایسا پطرس خود اپنے پہلے خط میں کہتا ہے۔ اس طرح سے آپ پطرس کی تمام زندگی کا ایک خاکہ تیار کر سکتے ہیں، یعنی شمعون، شمعون پطرس اور پطرس۔ یہ منتقلی کا عمل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یوحنا اسے جتنا جانتا تھا اس کے مطابق اسے شمعون پطرس کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ آیا وہ شمعون کے طور پر عمل کر رہا ہے یا پطرس کی طرح۔ اب آپ اس طرح کا خام مال رکھنے والے شخص کو لے کر کیسے ایک رہنما بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اس خام مال یعنی خصوصیات کو پہچانتے ہیں۔ آپ پہچانتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کیا ہے،
اور ہمارے خداوند نے اس کے اندر یہ دیکھا اور وہ تیار تھا کہ اسے ایسا شخص بنانے کے لیے وہ سب کچھ کرے جیسا کہ وہ اسے بنانا چاہتا تھا۔ اور اس سے ہم دوسرے نقطے پر پہنچ چکے ہیں۔ خداوند رہنما تیار کرتا ہے، سب سے پہلے درست قسم کا خام مال تلاش کرنے سے، اور دوسرے نمبر پر درست تجربات کے ذریعے سے۔ خداوند اس کی زندگی میں درست تجربات لایا۔ آپ سب سے زیادہ تجربات کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، پس اس نے پطرس کی زندگی میں زندگی بدل دینے والے تجربات آنے دیے، کیونکہ اگر وہ اس شخص کو بدلنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی زندگی میں کچھ اہم واقعات ہونے دے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اس کا مکاشفہ تھا، اس کا عظیم مکاشفہ۔ یوحنا 6 باب میں یسوع گلیل میں موجود تھا، اور وہاں اس نے اپنی ذات کے بارے میں یہ زبردست پیغام دیا کہ وہ زندگی کی روٹی ہے۔ کچھ لوگ اس کے پیغام کو نہ سمجھ سکے اور اس کے کچھ شاگرد اسے چھوڑ گئے۔ وہ اسے چھوڑ گئے اور مزید اس کے پیروکار نہ رہے۔ 67 آیت سے لکھا ہے، پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک مکاشفہ تھا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہی نے اس کے منہ کو کھولنا شروع کیا اور اس کے منہ کے ذریعے سے بولنے لگا۔ اور اس نے ایک مرتبہ پھر سے ایسا متی 16 باب میں بھی کیا۔ خداوند نے کہا، اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے فوراً جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ ایک زبردست بیان تھا، اور یسوع نے اس سے کہا، یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ مکاشفہ ہے۔ وہ اس شخص کو یہ بتا کر تبدیل کر رہا تھا کہ خداوند اس کے منہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ خدا اس کے ذریعے کلام کر سکتا تھا۔ اس نے اسے مکاشفے کا تجربہ بخشا، کیونکہ وہ ایک دن یعنی پینتیکوست کے دن کھڑا ہو کر خدا کے مکاشفے کی منادی کرنے والا تھا، اور ایک دن وہ قلم لے کر خدا کے مکاشفے کو لکھنے والا تھا۔ اور یسوع نے ان مکاشفاتی تجربات کے ذریعے اسے تیار کیا۔ اس نے اسے عظیم مکاشفے کے ذریعے سے احساس دیا کہ خدا وہاں موجود تھا اور کام بھی کر رہا تھا۔ یہ ایک زبردست تجربہ تھا۔ اور اس کے بعد وہ تجربہ جسے بڑا اجر کہہ سکتے ہیں، خدا نے متی 16 باب میں اسے عظیم اجر اور زبردست وعدہ دیا۔ اس کے اقرار کے بعد 18ویں آیت میں یسوع نے کہا، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پطرس، میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی تو بادشاہی کا تالا کھولے گا۔ واقعی کس نے سب سے پہلے رسولی پیغام سنایا تھا؟ پطرس نے پینتیکوست کے دن۔ اس نے یہ پیغام کسے سنایا؟ یہودیوں کو۔ کون غیر اقوام کو سب سے پہلے مسیح کے پاس لایا؟ پطرس۔ اور وہ کون تھا؟ اعمال 10 باب میں کرنیلیس۔ اس نے یہودیوں کے لیے بادشاہت کو کھولا، اس نے غیر اقوام کے لیے بادشاہت کو کھولا جیسا کہ ان کے لیے بھی تھی۔ وہی دروازہ کھولنے والا تھا۔ تاہم خداوند نے یہی وعدہ باقی تمام رسولوں کو بھی دیا تھا، اور ان کے ذریعے ان سب کو بھی جنہوں نے ہر دور میں انجیل کی منادی کرنے سے خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھولا ہے۔ جب بھی ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تو یہ چابی ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے۔ تاہم پطرس وہ پہلا شخص تھا جسے یہ عظیم مکاشفہ، عزت اور اجر ملا، مگر ضروری ہے کہ ہم اس عظیم معافی کے عمل کو بھی ذہن میں رکھیں جس میں سے اسے گزرنا پڑا۔ متی 16 باب 21 آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یسوع انہیں بتا رہا ہے کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور مارا جائے گا۔ 22 آیت میں لکھا ہے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر، ذرا غور کریں، لکھا ہے الگ لے جا کر۔ ہاں، اس نے ایسا ہی کیا، ملامت کرنے لگا۔ کسے الگ لے گیا؟ خداوند کو، کائنات کے خالق کو۔ قیادت میں ہمیشہ یہ خطرہ موجود رہتا ہے،
اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں۔ وہ اسے الگ لے گیا اور لکھا ہے، اے خداوند خدا نہ کرے۔ اس نے مزید کہا، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آئے گا۔ اور خداوند نے جواب میں اس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ یہاں خداوند نے اسے ایک واضح سبق سکھایا، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو خدا کے منصوبے کو نہیں جانتا، اس لیے محض انسانی نقطۂ نظر سے سوچ رہا ہے۔ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ یعنی ابھی ابھی اس کا منہ خدا کے لیے استعمال ہوا تھا اور اب شیطان کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا، اور اب وہ وہی کر رہا تھا جیسا کہ شیطان نے خداوند کی آزمائش کے وقت کیا تھا، یعنی وہ اسے صلیب کے منصوبے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پطرس جتنا خدا کے لیے دستیاب تھا اسی طرح وہ شیطان کے لیے بھی دستیاب تھا، اور یہ کسی بھی رہنما کے سیکھنے کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ آپ خود کو ایک ایسے مقام پر لے آتے ہیں جہاں خدا آپ کو استعمال کر سکے، تاہم ایسی جگہ میں آپ جتنا خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ مواقع اس بات کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اتنا ہی زیادہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے جو کہ خداوند نے اسے سکھایا۔ خداوند نے اسے مکاشفات حاصل کرنے سے سکھایا۔ اس نے اسے سکھایا کہ چابی ملنے کے اجر کے ساتھ آپ کے پاس کیسی قوت بھی آ جاتی ہے۔ اس نے اسے شیطان کے ہاتھوں استعمال ہونے کے خطرے کے بارے میں بھی سکھایا۔ یہ عمل کے ذریعے حاصل ہونے والا ایک زبردست تجربہ تھا۔ اب چوتھے نمبر پر ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں جسے ہم اس کا عظیم انکار کہہ سکتے ہیں۔ اس کا عظیم انکار۔ اس کے اندر اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ یہ غیر یقینی معلوم ہوتا ہے۔ متی 26 باب 33 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے جواب میں اس سے کہا، خداوند نے ابھی ابھی اس نبوت کے بارے میں بتایا تھا کہ جس کے مطابق چرواہے کو مارا جائے گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، یعنی وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ سب شاگرد اسے چھوڑ جائیں گے اور اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ مگر پطرس اس سے کہہ رہا تھا کہ گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ میں دوسرے سب آدمیوں کی مانند نہیں ہوں، میں باقی سب سے مختلف ہوں۔ وہ سب خواہ تجھ سے دستبردار ہو جائیں تاہم میں کبھی نہیں ہوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ اس کی خود اعتمادی تھی، اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ یوں جیسے اگر پطرس نے یہ کہا ہے تو ہم سب بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ وہ ان کا رہنما تھا، وہ ایک رہنما تھا، یعنی پطرس بالکل درست کہہ رہا ہے، ہم سب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس کا اعتماد بہت بڑا تھا، تاہم اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اسے رد کیا اور اس کا انکار کیا۔ متی 26 باب 69 آیت سے لکھا ہے، اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ایک سبق تھا؟ یہ ایک زبردست سبق تھا، اور کیا ہی زبردست تجربہ تھا۔ اس نے ایک عظیم مکاشفہ پانے کا تجربہ حاصل کیا، ایک عظیم اجر پانے کا، ایک عظیم معافی کا، اور ایک عظیم انکار کا بھی۔ اور پھر یوحنا 21 باب میں اس نے وہ حتمی تجربہ حاصل کیا جسے ہم دوبارہ مقرر ہونے یا بحال ہونے کا تجربہ کہتے ہیں۔ یوحنا 21 باب میں خداوند نے اسے بحال کیا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پھر 16ویں آیت میں، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور پھر 17ویں آیت میں، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو میرے برے چرا اور تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کر اور میری بھیڑیں چرا۔ اور آخری آیت میں وہ کہتا ہے،
میرے پیچھے ہو لے۔ اور پطرس نے واقعی اس کی پیروی کی۔ یہ اس کا دوبارہ سے مقرر ہونا تھا اور ایک نہایت پرجوش تجربہ تھا۔ پطرس مچھلی پکڑنے کے لیے گیا تھا، تاہم خداوند نے اسے ایسا کرنے نہ دیا، اور وہ ساحل پر آیا اور خداوند نے اسے وہ تجربہ دیا جسے وہ اپنی تمام عمر کبھی بھول نہیں سکا ہوگا۔ اس کا عظیم مکاشفہ، عظیم اجر، معافی، انکار کرنا اور دوبارہ سے مقرر ہونا، یہ اس کی زندگی کے کلیدی تجربات تھے، اور انہوں نے اس کی زندگی کی اس طرف رہنمائی کی جسے ہم اس کی عظیم خود شناسی کہیں گے۔ یعنی وہ اس طرح کا شخص بن گیا جیسا خدا اسے بنانا چاہتا تھا۔ وہ واقعی ویسا آدمی بن گیا، اور یہ سارے تجربات اسے اس طرح کا آدمی بنانے کا ایک حصہ ہی تھے۔ تاہم ایک تیسرا عنصر بھی ہے۔ رہنما بنانے کے لیے یسوع کو ضرورت تھی درست خام مال کی، درست تجربات کی، اور تیسرے نمبر پر درست اسباق کی۔ محض تجربات ہی نہیں، پطرس کو مخصوص اصول سیکھنے کی ضرورت تھی۔ اب ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک رہنما کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیں پطرس کے بارے میں سیکھتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے لیے ایک نمونے کے طور پر استعمال کر سکیں۔ ایک رہنما کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلا سبق جو کہ کسی بھی رہنما کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود کو ماتحتی میں دینا ہے۔ پس خداوند نے پطرس کو یہ سکھایا۔ متی 17 باب میں خداوند نے کہا، تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ اب پطرس کی فطرت کو جاننے کے باعث ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پطرس محصول دینا پسند نہیں کرتا ہوگا۔ وہ رومی نظام کو خاطر میں نہیں لاتا ہوگا۔ وہ خود سے کہتا ہوگا کہ ہم تو خداوند کی بادشاہت کے لیے کام کرنے والے ہیں، ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں، سو میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس فانی دنیا کے معاملات میں خود کو الجھاؤں۔ تاہم یسوع نے اسے سکھایا کہ وہ ان حکومتوں کے تابع رہے جو کہ خدا نے قائم کی ہیں، اور یوں اس نے اپنا سبق سیکھ لیا، کیونکہ پہلا پطرس 2 باب میں اس نے یہ لکھا، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو، اے نوکرو بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو۔ دوسرے الفاظ میں وہ ماتحت ہونے کے بارے میں سیکھ چکا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ خدا نے کچھ ادارے بنائے ہیں جن کے ماتحت رہنا ہوگا۔ رہنماؤں کے لیے یہ سیکھنا اہم ہے کہ ان پر بھی حدود لاگو ہیں۔ دوسرا سبق جو کہ پطرس جیسے آدمی کو سیکھنے کی ضرورت تھی وہ تھا ضبط۔ اسے ضبط کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی۔ خداوند کو اسے خود کو قابو میں رکھنا سکھانا پڑا، کیونکہ وہ ایک بے قابو شخص تھا۔ یوحنا 18 باب میں وہ باغ میں تھے اور سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے آئے۔ کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ اور پطرس نے تلوار لی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں ملخس نام ایک آدمی تھا جس کا پطرس نے کان اڑا دیا۔ وہ سردار کاہنوں کے سارے نوکروں کو اور غالباً 500 سپاہیوں کو جو کہ اینٹونیو کے قلعے سے آئے تھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ سکتا تھا، اور اس نے بس اپنی تلوار اٹھائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ جہاں تک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا نشانہ کان نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی سرجن نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کے کان کا علاج کرنا چاہ رہا تھا، سو وہ یقیناً اس کا سر اڑانا چاہتا تھا۔ اس شخص نے گھبراہٹ میں اپنا سر جھکایا ہوگا اور اپنا کان کھو دیا، اور خداوند نے آگے بڑھ کر اس کے کان کو بحال کر دیا اور پطرس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ آپ کو ضبط سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے منصوبوں کو پورا ہونے دیں، خدا کو ان سارے معاملات کے ساتھ نمٹنے دیں۔ سو کیا اس نے ضبط کرنا سیکھا؟ ہاں، اس نے سیکھا۔ پہلے پطرس 2 باب میں وہ کہتا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی،
نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں پطرس یہ کہتا ہے کہ میں نے یسوع کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یسوع نے اسے خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کیا۔ اس نے خود ضبط کیا اور اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں یہ سبق سیکھ چکا ہوں اور اب تمہیں سکھا رہا ہوں، یعنی اس نے ضبط کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک اور بات جو کہ رہنما کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے عاجزی۔ کیا اس نے یہ بھی سیکھ لی؟ پطرس نے کہا تھا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ تاہم اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا، کیونکہ پہلے پطرس میں اس نے یہ الفاظ لکھے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ رہنماؤں کو بعض اوقات قربانی کا سبق سیکھنا پڑتا ہے۔ پطرس سے ایک دن یوحنا 21:18 میں کہا گیا، دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ یعنی میں اس موت کے بارے میں بات کر رہا ہوں پطرس، جو تو میرے لیے مرے گا۔ تو ایک شہید ہوگا پطرس، تو ایک شہید ہوگا۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ اور یہی وہ وقت ہے جب اس نے کہا، یوحنا کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ اس سے بچ نکلے گا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اور خداوند نے کہا، اس سے تیرا کچھ سروکار نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ اور یہ وہ آخری دفعہ تھی جب یسوع کو یہ کہنا پڑا۔ وہ اپنا سبق سیکھ چکا تھا، یعنی قربانی دینے کا سبق، اور اس نے یہ سبق اتنی اچھی طرح سے سیکھا کہ اس نے پہلے پطرس میں لکھا ہے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ اس سے تم قربانی سیکھتے ہو۔ اب اسے محبت کے بارے میں بھی سیکھنے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں، رہنما کام کی طرف توجہ دینے والے ہوتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی طرف، جس کے باعث وہ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پس اسے محبت کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی۔ اور یوحنا 21 میں یسوع نے کہا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور پھر تیسری دفعہ، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں پطرس کہ تو مجھ سے محبت رکھ۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ غالباً یسوع نے یوحنا کو اس کے ساتھ رکھا تاکہ وہ سیکھ سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یوحنا 13 میں جب یسوع پاؤں دھو رہا تھا اور وہ پطرس کے پاس آیا تو پطرس نے کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ خداوند نے کہا، میں تجھے ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں پطرس، جسے تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ جس کے جواب میں اس نے کہا، صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ کچھ دیر بعد خداوند نے کہا، ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ اس نے انہیں محبت کے بارے میں ایک عظیم سبق دیا تھا جسے پطرس سمجھ چکا تھا۔ بعد میں پہلا پطرس 4 میں وہ سبق کو دہراتا ہے جو اس نے سیکھا تھا۔ لکھا ہے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یعنی وہ یہ سیکھ چکا تھا۔ اسے ہمت کے بارے میں بھی سیکھنے کی ضرورت تھی۔ یوحنا 21 میں یسوع نے کہا، اگر تو میری پیروی کرے گا تو تجھے اپنی جان دے کر قیمت چکانی پڑے گی۔ کیا تو تیار ہے؟ اس نے یہ سبق بھی سیکھ لیا، کیونکہ اعمال 4 میں وہ صدر عدالت کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، مجھے پرواہ نہیں کہ تم کیا کہتے ہو، میں منادی کرتا رہوں گا، کیونکہ میں خدا کی فرمانبرداری کروں گا، آدمیوں کی نہیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ آئندہ سے ہرگز یہ تعلیم نہ دینا۔ جس کے بعد وہ دعا کرنے میں لگ گئے اور اس نے دعا کی کہ خدا انہیں اور دلیری دے، اور پھر وہ باہر نکلے اور پہلے سے بھی زیادہ منادی کرنے لگے۔ اسے ماتحت ہونے کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی اور یسوع نے اسے سکھایا۔ اسے ضبط کرنے کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی اور خداوند نے اسے سکھایا۔ اسے عاجزی کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی اور یسوع نے اسے سکھایا۔ اسے فضل اور قربانی اور محبت اور ہمت کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت تھی اور یسوع نے اسے یہ سب کچھ سکھایا۔ اب خداوند کیسے ایک رہنما کو تیار کرتا ہے؟ وہ درست خام مال کو لیتا ہے اور اسے درست تعلیم کے ساتھ درست تجربات میں سے گزارتا ہے، جس کے نتیجے میں پطرس جیسا عظیم رہنما یا لیڈر بنتا ہے۔ اعمال کے پہلے 12 ابواب میں وہی کلیسیا کا رہنما ہے۔
وہی یہودا کی جگہ متتیہ کو چننے کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے۔ اعمال دوسرے باب میں وہی پینتیکوست کے دن کلیسیا کا ترجمان بنتا ہے۔ اعمال تیسرے باب میں اس نے یوحنا کے ساتھ لنگڑے آدمی کو شفا دی۔ اعمال چوتھے باب میں اس نے صدر عدالت کے سامنے مزاحمت کی۔ اعمال پانچویں باب میں وہ حننیہ اور سفیرہ کی منافقت کے ساتھ نمٹا۔ اعمال آٹھویں باب میں وہی تھا جو سامریہ میں شمعون جادوگر سے بھی نمٹا۔ اعمال نویں باب میں اس نے انیناس کو شفا یاب کیا اور طبیطہ کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ اعمال 10 اور 11 باب میں وہ غیر اقوام کے پاس انجیل کا پیغام لے کر گیا اور اس نے 2 زبردست اور جلال سے بھرپور خطوط لکھے جن میں اس نے وہ تمام اسباق لکھے جو یسوع نے انہیں سکھائے تھے اور انہیں ہم تک پہنچایا۔ وہ ایک زبردست شخص تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جسے یسوع نے اپنے فضل کے ساتھ چھوا تھا۔ اس کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ اسے ایک دردناک موت سہنا پڑی۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسے مصلوب کیا گیا تھا، تاہم اس سے پہلے کہ اسے مصلوب کیا جاتا، اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کا مصلوب کیا جانا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ روایات قلم بند کرنے والے ایک شخص یوسیبیز نے، جو تاریخ دان تھا، یہ کہا کہ وہ اپنی بیوی کی صلیب کے نیچے کھڑا ہو کر مسلسل اس کے لیے یہ دہراتا رہا، خداوند کو یاد رکھو، خداوند کو یاد رکھو۔ اور جب وہ مر گئی تو خود اسے بھی مصلوب کر دیا گیا، اور اس نے مصلوب ہونے سے پہلے یہ درخواست کی کہ اسے الٹی صلیب پر لٹکایا جائے، کیونکہ وہ خود کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے خداوند کی مانند جان دے۔ وہ ایک رہنما تھا، ایک لیڈر تھا۔ آپ اور میں آج یہاں اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے بلاوے کے ساتھ وفادار رہا۔ خدا آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کا خام مال لے کر اسے درست تجربات، تعلیم اور درست اسباق میں سے گزار کر ایک زبردست رہنما بنانا چاہتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ پطرس کی زندگی کا خلاصہ اس کی زندگی کے چند آخری الفاظ میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ اس نے اپنے آخری خط کی چند آخری سطور میں لکھے۔ دوسرا پطرس 3 باب 18 آیت میں لکھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ وہ آپ کو بڑھنے کا پیغام دے سکتا تھا کیونکہ اس نے خود بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔